जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर सीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और वो ये है कि इंडिया और जीसीसी ममालिक जो हैं वो तो ऑलरेडी हम देख रहे थे कि जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वो कर रहे हैं, और इंडिया और जो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल है उनके बड़े करीबी ताल्लुकात हैं। लेकिन पाकिस्तान ने एक इम्पॉर्टेंट खबर सुनाई है कि पाकिस्तान और जो जीसीसी ने 14 साल के बाद फ्री ट्रेड का मुआहदा कर लिया है। और पाकिस्तान के जो वज़ीर हैं आजकल, जो ट्रेड शेड के गोहर एजाज, उन्होंने कहा है कि 14 इयर्स के बाद हमने ये मुआहदा किया है। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। अब 1 खरब डॉलर की सामान जो है वो जाता है वहाँ पे। और जिसे जिसे वो कहते हैं ना, 1 खरब डॉलर का सामान जीसीसी एक्सपोर्ट करती है, और 500-550 अरब डॉलर का सामान वो इंपोर्ट करते हैं, ऑल दीज जीसीसी कंट्रीज। सो वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान के लिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा, बहुत सारे लोगों को नहीं इस चीज़ का पता कि ये जितने भी जीसीसी में मुल्क हैं, दे हैव बीन सो मच फ्रेंडली विद इंडिया। और इंडिया और जीसीसी जो है, इनके दरमियान फ्री ट्रेड एग्रीमेंट दैट इज वाज जस्ट ऑन द अराउंड द कॉर्नर, बिल्कुल तैयार पड़ा हुआ था। और मेरा ख्याल है ये हो जाना है। इंडिया के सऊदी अरब के साथ कुछ 54 अरब डॉलर की बायलैटरल ट्रेड है। यूएई के साथ $100 बिलियन पे जा रहे हैं। बट फॉर द सेक ऑफ पाकिस्तान इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि पाकिस्तान जो है, जिसे वो कहते हैं ना, पाकिस्तान 19 अरब डॉलर का जो चीज़ें हैं वो इंपोर्ट करता है। ठीक है जी। जिसमें ज़्यादातर पेट्रोलियम प्राइसेस हैं और इस तरह की चीज़ें हैं। और जबकि पाकिस्तान जो है जो एक्सपोर्ट करता है वो सिर्फ 2.5 अरब डॉलर एक्सपोर्ट करता है। सो डेफिनेटली हमारे फ़ायदे में है। अगर हम फॉर एग्जांपल हमारी अगर ये जो 2.5 अरब डॉलर की पाकिस्तान की एक्सपोर्ट है, इट इज़ गोइंग टू इम्पैक्ट हेल्प पाकिस्तान अ लॉट। हमें इससे बड़ा हेल्प मिलेगी। और अगर ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ये है कि हम अगर हमारा जो शेयर है, ठीक है, और हमें जो हमारा जो तजारती खसारा है, जो जिसे आप बजट क्या उसे बोलते हैं, ट्रेड डेफिसिट कहते हैं, वो अगर 70 अरब डॉलर है तो ये कम हो जाएगा। ठीक है, इट मीन्स हमें कम डॉलर बाहर भेजने पड़ेंगे। ये जिसे वो कहते हैं ना, ये एक पाकिस्तान के लिए दैट्स अ वेरी बिग न्यूज़ इन इंडीड। क्योंकि मैं हमेशा कहता था यार, इंडिया जो है उसने ये ट्रेड एग्रीमेंट कर लिया है, कर रहा है। अब देखें, आपको पता है, जिन लोगों को नहीं पता, जो जीसीसी है बेसिकली दैट्स अ यूनियन ऑफ 6 ममालिक की है। सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, कुवैत, ओमान एंड बहरीन, इंपॉर्टेंट कंट्री। ठीक है जी। और मेरा ख्याल है इनकी जो बायलैटरल ट्रेड है वो कुछ 240 अरब डॉलर की है इंडिया के साथ। तो हमारे साथ तो 19 अरब डॉलर की है। ठीक है जी। और एज ऑफ 2022-23 बुला रहा हूँ। सो ये इंडिया को तो बहुत ज़्यादा, ठीक है जी, जिसे वो कहते हैं ना, इसमें एडवांटेज था। इंडिया के लिए यूएई सबसे बड़ा पार्टनर है दुनिया में। उनका तीसरा बड़ा जो ट्रेडिंग पार्टनर है वो यूएई है। और सऊदी अरब चौथा ट्रेडिंग पार्टनर है। सो दैट इज व्हाई दे वांटेड टू गो अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। द इंडियंस हैव दैट एक्सेस, क्योंकि इंडियंस ने अपनी मेच्योरिटी हमारे साथ तो आज भी सऊदीज एंड जीसीसी मुल्क इसलिए ज़्यादा अच्छा ट्रीट कर लेते हैं। यार, मुसलमान मुल्क है, इनके पास अच्छी फ़ौज है, कल को कुछ वादा इकट्ठा हो गया, साढ़े नाल खलोन के गो के हमने यमन के मसले में उनके साथ नहीं खड़े हुए थे, जिसकी वजह से हमें बड़ी लेन देन करनी पड़ी थी। दे वर नॉट हैप्पी विद पाकिस्तान के, भाई ये क्या मुल्क क्या कर रहे हो हमारे साथ आप लोग। ठीक है, आप हमारे अच्छे दोस्त हो, ये ठीक है जी। लेकिन अभी ये जो मेरा ख्याल है, इसमें द मिलिट्री हैज़ प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। आई थिंक द मिलिट्री, पाकिस्तानी मिलिट्री इज़ गोइंग एवरी स्टेप अहेड। बहुत तेज़ी से वो आगे जा रहे हैं, और वो समझते हैं कि यार, अगर हमने अपने आप को इकोनॉमिकली ना बचाया तो ਅਸੀਂ फ़ारग हो जाना है। हम फ़ारग हो जाएंगे, हमारे पास कुछ भी नहीं रहेगा। इसीलिए हम सऊदीज़ के पास जा रहे हैं कि हमें पैसा दो। अभी सुनने में ये भी मुझे पता चला है कि जो पाकिस्तान की जितने भी प्राइवेट वो कंपनियां, जो जिन्हें हम वाइट एलिफेंट्स कहते हैं, उन्होंने सारे उन्हें बेचो। ठीक है जी, जान छुड़ाओ इनसे। हमारे सियासतदान तो फैसले ही नहीं करते। सियासतदानों पे हमने अगर हमने फैसला किया तो वो क्या हो जाएगा जी, वो साढ़े वोट मुक जाएंगे। वो जी हमने अपने लोगों को नौकरियां दी हैं, हमारा जो वो पीआईए है वो सालाना अरबों रुपए खा जाता है यार। वो सिर्फ पीआईए के उस जहाज पे बैठने को दिल नहीं करता। लेकिन क्या है जी, वो आपका महाराज जो है जी, वो मैं इंडिया का देख रहा था, उन्होंने तो बहुत पहले उसको बेच दिया हुआ था। और मैं इंडिया की जो फॉरेन फाइनेंस मिनिस्टर और मोदी साहब को एक दिन सुन रहा था, वो कह रहे थे कि हुकूमत का काम नहीं है लोगों को जॉब्स देना। सेम इज़ द केस विद पाकिस्तान। इसको पाकिस्तान को समझना चाहिए। मोदी साहब अगर दुनिया इंडिया के अंदर
اپنی عوام کو کہہ رہا ہے ہم آپ کو نوکریاں نہیں دے سکتے، ہم آپ کو ماحول دے سکتے ہیں، ہم فورن انویسٹر لے کے آ سکتے ہیں، آپ کا کام ہے نوکریاں جو ہے وہ کرنا۔ اب سننے میں آ رہا ہے کہ پاکستان کی ایک انویسٹمنٹ باڈی ہے، ٹھیک ہے جی، اس نے کہا ہے کہ جی ہم فاسٹ ٹریک پہ پرائیویٹائزیشن کرنے جا رہے ہیں، جتنی بھی اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں جو ظاہری بات ہے خسارے میں جا رہی ہیں، اور یہ ہماری کیئر ٹیکر گورنمنٹ کرنے جا رہی ہے، تو کرائیں جی، جان چھڑائیں ان سے، ہم بھی کوئی سکھ کا سانس لیں، ہمارا سارے کا سارا۔ دیکھیں پاکستان کی حالت تو یہ ہے کہ ہم فار پیئنگ انٹرسٹ وی بورو منی، سود پے کرنے کے لیے ہم پیسے لیتے ہیں تاکہ سود در سود چڑھا، ایک ہوتا ہے نا پرنسپل اماؤنٹ پے کرنے کے لیے آپ سود آپ جی کسی سے کر لیا، ہم پرنسپل اماؤنٹ تو نہیں، اس کے اوپر سود بنا، پھر اس کے اوپر سود بنا، اس کے اوپر پیمنٹیں جا رہی ہیں۔ سو ہم تو ایسے سروائیو نہیں کر سکتے، ہم تو پتہ نہیں کیسے ابھی تک بچے ہوئے ہیں۔ پاکستان کو یہ پتا تھا کہ اگر ہم وہ کر گیا، ہم سارے منافع خور لوگ ہیں جس ملک کے اندر، لوگوں نے ڈالر جیبوں میں رکھے ہوئے ہیں، بینکوں میں رکھے ہوئے ہیں، ہولڈنگز کی ہوئی ہیں، ملک سے محبت، سارے کہہ رہے ہیں محبت کوئی نہیں کرتا، محبت کوئی نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ آپ انڈینز کو دیکھیں یار، وہ کیسے اپنے ملک کے لیے صبح دوپہر شام بھاگ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور لیکن اگر یہ ماڈل مجھے ایسے لگ رہا ہے، دیکھیں اس میں ایک اسپیکولیشن بھی ہے، if all what the caretaker government is trying to do، تو دیر از اے اسٹرانگ پروبیبلٹی الیکشن ڈیلے بھی ہو سکتی ہیں، کچھ ایسے فیصلے کیئر ٹیکر گورنمنٹ سے کرا لو جن کو وہ حکومتیں کہیں جی ہم نے تو کیا ہی نہیں ہے، تو بیچ دو، پی آئی اے کو بیچ دو، ٹرینوں کو، یہ پاکستان ریلوے کو بیچ دو، جان چھڑاؤ، میرا خیال ہے کوئی لینے والا نہیں ہے ان کو، تو سچی بات ہے جو کوشچن آتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ جتنی بھی جسے وہ کہتے ہیں نا اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں، ان کا میرے خیال ہے 2020 میں کوئی $2 ارب کا نقصان تھا، ٹھیک ہے جی۔ اب دیکھیں یہ کس طرح ہم چلیں گے، ہمارا ملک ایسے کیسے چل سکتا ہے؟ ایک ملک میں جاتے ہیں تو خیرات لیتے ہیں، ٹھیک ہے جی، دوسرے ملک میں جاتے ہیں تو خیرات لیتے ہیں، تیسرے ملک میں جاتے ہیں تو خیرات لیتے ہیں۔ انڈینز ہیں بڑے آرام سے بزنس کر رہے ہیں اور سب کا دل کر رہا ہے، ان کے منہ میں پانی آ گیا یار۔ آپ دیکھیں نا بالی ووڈ کو کس طرح انہوں نے استعمال کیا، انہوں نے اپنے کاروباروں کو کس طرح استعمال کیا، انہوں نے کس طرح انگیج کیا ہے، ٹھیک ہے جی، کیسے وہ لوگوں کو انگیج کر رہے ہیں۔ ایک انڈیا ایک کمپریہنسو اکنامک پارٹنرشپ ایگریمنٹ کرنے جا رہا ہے یو اے کے ساتھ اور باقی ملکوں کے ساتھ۔ انڈیا نے یو اے کے ساتھ تو کر لیا ہوا ہے، باقی ملکوں کے ساتھ بھی وہ کرنے جا رہے ہیں تاکہ وہ ایک فری ٹریڈ ایگریمنٹ ہو، حالات بہتر ہوں یار، ان کی بھی کچھ چیزیں جو ہیں وہ چلیں، ٹھیک ہے جی۔ ہم وہ روسی تیل ہم امپورٹ نہیں کر سکتے۔ اگلے دن وہ میری شو پہ ایک لڑکا آیا تھا، وہ بتا رہا تھا کہ ہم روسی تیل کو، ہمارے پاس کیپیسٹی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب میں دیکھ رہا تھا سعودیز جو ہیں ہم ان کے پاس گئے ہیں کہ ہمارے ساتھ ڈیجیٹل اکانومی میں تعاون کریں۔ The Saudis can help us a lot۔ ایک ہی تو ملک ہے جس کو جو ہم دیکھیں، ہم نے سعودی عرب کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں، ہم نے سارا جہاد کا انفراسٹرکچر، ہم نے امریکہ اور سعودی عرب کے لیے بہت قربانیاں دی ہیں، جو سیدھی بات ہے۔ ہم نے جہاد کا سارا انفراسٹرکچر، مدرسے، سارا کچھ انہی کے کہنے پہ اس وقت بنایا تھا، گو کہ اس وقت پاکستان میں ایک ملٹری ڈکٹیٹر تھا، سیاستدان ہوتے تو اور بات تھی۔ آج انہی کا کام ہے کہ ہمارے اس ملک کو ٹرانسفارم بھی کریں، لیکن ساتھ ہمیں بھی ول شو کرنی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم سارا ان پہ چھوڑ دیں، انہوں نے تو بڑی دیر ہمیں مدد کی ہے، ٹھیک ہے۔ اگلے دن بھی میرے ساتھ کوئی تھا تو اس نے کہا کہ جو سعودیز جو ہیں وہ آج بھی ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں اور کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سو ابھی یہ اگر پاکستان کے، میں دیکھ رہا تھا انفارمیشن آئی ٹی کے جو منسٹر ہیں وہ گئے ہوئے تھے سعودی عرب، اور ہم ان کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہماری مدد کرو، کس سینس میں، ہماری جو کمپنیز ہیں ان کو ایکسیس دو اپنے ملک کے اندر۔ تو وہ ایک جسے وہ کہتے ہیں نا وہ مان گئے ہیں کہ ہماری جو کمپنیاں ہیں ان کو ایکسیس دی جائے گی، سعودیز آئیں گے پاکستان میں، اس طرح ہماری جو کمپنیز کو آئی ٹی کے حوالے سے، ہمارے فری لانسرز کو اور اس طرح کی چیزوں کو وہ کافی پیسہ جو ہے وہ لگانے کو تیار ہیں۔ لیکن آئی وش کہ یہ ساری کی ساری جو ہے وہ ایک جسے وہ کہتے ہیں نا ای گورننس، اسمارٹ انفراسٹرکچر، ای ہیلتھ، ای ایجوکیشن، اور جتنی بھی ایمرجنگ ٹیکنالوجیز ہیں اس میں روبوٹس ہو، کلاؤڈ کمپیوٹنگ ہو، ای گیمنگ ہو، بلاک چین ہو، یہ ساری کی ساری چیزیں دے آر سو مچ امپورٹنٹ۔ جسے وہ کہتے ہیں نا کہ یہ جتنی بھی ہم نے ایم او یو سائن کی ہیں ان کے ساتھ، ہمارے پاس لڑکے ہیں، ہمیں اپنی یونیورسٹیوں میں جا کے بتانا ہے یہ سوشل سائنسز، ہسٹری اور یہ فضولیات پڑھانی بند کرو، اور یہ جو خیر ہم نے جو پڑھ لی ہوئی ہے، ٹھیک ہے جی، سچی گل ہے، ہم نے جو پڑھی ہوئی ہے تو یہ پڑھانی بند کرو اینڈ موو آن،
اینڈ آئی ایم شیور دے کین موو آن، تھنگس کین امپروو اگر پاکستان ایک اچھا امپورٹنٹ رول اس میں چلائے، پلے کرے. اور ہم جسے وہ کہتے ہیں نا کہ اگر انڈیا یہ کر لیتا ہے تو انڈیا کو آپ دیکھیں بڑے پیمانے پہ فائدہ ہے. اگر ہم کریں گے تو ہمیں تو ان سے بھی زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے، بیکاز ہماری امپورٹ زیادہ ہے. ٹھیک ہے. سو سارے جی سی سی ممالک جو ہیں انہوں نے یہ سوچ لیا ہوا کہ ہمیں انڈیا کے ساتھ کاروبار کرنا ہے، اور وہ کاروبار اس لیے کر رہے ہیں بیکاز انڈیا آپ کو پیسہ دیتا ہے. انڈیا آپ کو پیسہ دیتا ہے، ان کے پاس آئیڈیاز ہیں. آپ امیجن کریں. ٹھیک ہے جی. جسے وہ کہتے ہیں نا کہ انڈیا کی ابھی جو امپورٹ ہے جی سی سی سے وہ $133 بلین ہیں. ٹھیک ہے جی. یہ آپ اس کو دیکھ لیں کہ کتنی بڑے پیمانے پہ ہیں. ٹھیک ہے. سو یہ اسی طرح ایکسپورٹ بھی ان کی کافی زیادہ ہے انڈیا کی. ٹھیک ہے جی. جو $51-2 بلین کے قریب ہیں، اور جسے وہ کہتے ہیں نا کہ ایک بڑے پیمانے پہ کام انڈیا اینڈ اماراتیز اینڈ باقی کر رہے ہیں. ہمیں اس اسپیس میں جانا ہے. ہم کو کہ چھوٹا ملک ہے لیکن ہماری کیپیسٹی ٹھیک ہے. ہمارے لڑکے بچے جو ہیں ان کو انگیج کریں، کیونکہ مڈل ایسٹ میں لیبر چینج ہو گئی ہے. میں ونس آئی واز ٹریولنگ اینڈ آئی واز ان جدہ ان ٹرانزٹ، تو مجھے ایک پاکستانی ملا. اس نے کہا کہ جی میں تو کراچی سے ہوں، پتہ نہیں وہ نیوی کا تھا یا کس کا تھا. اس نے کہا کہ میں جو کام کر رہا ہوں ابھی یہاں پہ، یہ کام اگر مجھے یہاں سے فارغ کر دیں تو میں کہیں اور جا کے جاب نہیں کر سکتا، بیکاز بس میری جاب لگی ہوئی ہے تو میں خاموشی سے یہ کیے جا رہا ہوں. کہتا ہے یہاں پہ نیچر آف ورک چینج ہو گئی ہے سعودی عرب میں اب. سو یہ سارے کے سارے چیزیں چینج ہو گئی ہیں، اور اگر ہم نے اس مارکیٹ کو ریڈ نہ کیا، اپنے لوگوں کو اس حساب سے تیار نہ کیا، انڈیا کے پاس تو آلریڈی اویلیبل لیبر ہے. ایک وقت آنا ہے کہ انڈیا کے پاس بھی لیبر کم ہو جائے، کیونکہ میجورٹی آف دی انڈینس وانٹ ٹو لیو دا کنٹری، بیکاز جو لائف آپ کو آسٹریلیا میں، کینیڈا میں، نیوزی لینڈ میں، امریکہ میں، یورپ میں ملے گی، وہ لائف کے مزے دلی، بنگلور، ممبئی میں نہیں ہے. یہ ٹیکنیکل چیز ہے. اسی طرح سیم از دا کیس ود دا پاکستانیز. جو مزے یہاں پہ ہیں وہ لاہور، کراچی، پشاور میں، اسلام آباد میں نہیں ہے. سو لوگ جو ہیں وہ ڈیفینیٹلی دے وانٹ ٹو گو ابراڈ. سو یہ ان تمام ممالک کو، جی سی سی کو، ان کے ساتھ اگر ہم اچھے ایگریمنٹس کر لیں اور اپنی یونیورسٹی میں اپنے بچوں کو بتائیں کہ واٹ وی نیڈ ٹو ڈو، واٹ وی شوڈ ڈو، ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیسے کرنا چاہیے. اینڈ آئی تھنک دیٹ ول بی آف ویری مچ امپورٹنس، اینڈ دیٹ ول بی آف جسے کہتے ہیں نا اس کا فائدہ بہت زیادہ ہوگا پاکستان کو. صرف اور صرف کنسسٹنسی. یہ اپنے یہ انٹرپرائزز جو ہمیں نقصان دے رہی ہیں، ٹھیک ہے، ان سے جان چھڑائیں. ٹھیک ہے. اور یوتھ کو تیار کریں. تو دیر از نو وے پاکستان کا مستقبل جو ہے وہ اتنا خراب نہیں ہے جتنا ہمارے سیاست دانوں نے سانوں رلا کے اور فار دا سیک آف گیننگ ووٹ انہوں نے سڑکیں توڑا کے. میں کل راول پنڈی گیا ہوا تھا، اینڈ ٹرسٹ می، جو سڑک تھی وہ بیچ میں سے توڑی گئی ہوئی تھی پائپ ڈالنے کے لیے. یہ بات میں ایسے نہیں کر رہا، میں دکھ سے کر رہا ہوں. وہ سڑک بنی ہوئی تھی، انہوں نے پائپ ڈالنے کے لیے بیچ میں توڑ دی. بیچ میں کچی ہے، ادھر سے بھی پکی ہے، ادھر سے بھی پکی ہے. اب وہ پتہ نہیں سڑک کتنی دفعہ بنی ہے، کیونکہ پلاننگ ہی کوئی نہیں ہے. جس کا دل آیا اس نے وہ سڑک توڑی، اور سڑک توڑ کے پائپ ڈالا سیوریج کا. جی بعد میں سڑک بنانے والے پھر آئیں گے، وہ اس کو پھر بنا کے جائیں گے. بعد میں ایک اور کمپنی آ جائے گی، حکومت کا ادارہ آ جائے گا، وہ کہے گا جی ہمیں یہاں پہ پائپ ڈالنا ہے، یہ تو ہمارا مسئلہ ہے. انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے تسی بھی اتو پالو. بعد میں وہ سڑک بنانے والے آئیں گے، پھر وہ ڈالیں گے. سو یہ چیزیں ہیں جس کا ہمیں جیسے نا پلاننگ نہیں ہے. ہم ڈے ٹو ڈے سوچتے ہیں. جب ڈے ٹو ڈے سوچیں گے تو پھر چیزیں اس طرح ہی ہوں گی. سو ہمیں تھوڑا لانگ ٹرم سوچنا ہے تاکہ ہمارے بچے، ہماری قوم کی کوئی عزت ہو. یار انڈیا دیکھیں آج کہاں پہ چلا گیا ہے. اب آپ دیکھیں ہر بندہ انڈیا آنا چاہتا ہے، ہر انویسٹر، ایوری کنٹری، ایوری ون وانٹس ٹو کم انڈیا، بیکاز دے نو کہ بھائی یہاں پہ کیا ہے. ٹھیک ہے نا. وہاں پہ کیا اپرچونیٹیز ہیں، ان کے پاس ٹیلنٹ ہے، لوگ ہیں، ایک کمیٹڈ گورنمنٹ ہے، ٹرانزیشن ہوتی ہے. ڈسپائٹ دا فیکٹ وہاں پہ بڑے مسئلے ہیں. وہ آج کل وہ میڈیا کا میں دیکھ رہا تھا بنا ہوا، اور بہت سارے مسئلے ہیں. بٹ دیٹ از ناٹ اے پرابلم فار دا گلوبل انویسٹر. دیٹ از ناٹ اے پرابلم وین یو ہیو ٹو انگیج اے کنٹری آف 1400 ملین کے لوگوں کا. جب آپ نے ملک کو انگیج کرنا ہوتا ہے تو یہ مسئلے کوئی نہیں دیکھتا، وہ دیکھتا ہے لارجر بینیفٹ کیا ہے. جس طرح ابھی ہم امریکہ، کینیڈا اور انڈیا کے معاملات کے اوپر جب بات کر رہے تھے تو دیکھ رہے تھے ہاؤ ویسٹ نے بیسیکلی اگنور کیا کیسے کینیڈا کو، بیکاز دے آر لوکنگ انڈیا ان اے ڈفرنٹ لینس. دے آر ناٹ لوکنگ انڈیا فرام نیجرز لینس. اور ہاؤ پرائم منسٹر مودی جو ہیں وہ ڈیاسپورا
کو कैसे देख रहे हैं या कैसे कर रहे हैं, सो ये उस लेंस से नहीं देख रहे, वो इकोनॉमी, बिजनेस और उन चीज़ों से देख रहे हैं। सो हमें वो ऑप्टिक्स डेवलप करने हैं, एंड वी कैन बिल्ड दोज ऑप्टिक्स, आई एम श्योर। थैंक यू।